کی بھی عبادت ہے اس میں شامل، گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے۔ محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور استقبال کریں نبی کے بیٹے کا نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پورا مجمع نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد اولاد غوث اعظم، آمد اولاد مصطفیٰ، آمد اولاد رسول حضور سید امین القادری صاحب قبلہ تعلیمی کانفرنس دارالعلوم امجدیہ قدم رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا شان کیا مقام ہے آل رسول کا، ہر تاجور غلام ہے آل رسول کا۔ خاموش رہیے گا تبھی تقریر سن پائیے گا، یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ ہیں۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون يقال انه مجنون، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسروِ خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
सब लोग मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफ़ीई रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ़, बेकस नवाज के सुओ वाला कहूँ तुझे। और अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ आइबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खाकी खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज की ये खूबसूरत हसीन व जमील महफिल किशनगंज की सरजमीन पर दारुल उलूम अहले सुन्नत अमजदिया कदम रसूल में हम सब मौजूद हैं। और तकरीबन मुंतज़मीन के बताने के मुताबिक 72 हुफ़ाज़ आज हिफ्ज़ को मुकम्मल करके हिफ्ज़ की दस्तार लेने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं और सआदत हासिल कर रहे हैं। मुझसे पेशतर आपने मुझसे बहुत बड़े अहले इल्म, अहले दानिश, खुतबा और मुफक्किरीन से उनके खिताबात समाअत फरमाए हैं। मैं अपनी जानिब से दारुल उलूम के नाज़िम आला हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहसिन रज़ा साहब तहसीनी और उनके तमाम रफ़क़ा को और तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यकीनन एक बच्चे को हाफिज़ बनाना आसान नहीं, लेकिन 72 हुफ़ाज़ इन्होंने कौम को अता फ़रमाए। और वो भी 72, न 73 बनाए न 71 बनाए, बल्कि 72 बनाए। और ये 72 का अदद करबला वालों का अदद है। तो आज की इस महफिल को बड़ा रंग है और इस पर इश्क व मस्ती का रंग छाया हुआ है। तालीमी कॉन्फ्रेंस में मैं इरादा कुछ और करके आया था कि मैं कोई गुफ्तगू करूँगा, लेकिन भाई कफ़ील अंबर के नारों ने और उनके बाद जनाब मद्दाह रसूल मोहम्मद अली फैज़ी साहब के कलाम ने हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, इसने मेरी तबीयत में एक तब्दीली सी पैदा की और बरबते दिल के तार इस तरीके से छिड़ गए कि मैंने सोचा कि अब कोई और उन्वान लेना इंतहाई जफाकारी होगी, इसलिए मैंने अपने उन्वान को तब्दील कर दिया है। इनके कलाम को सुनकर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब आने वाली गुफ्तगू को तवज्जो के साथ समाअत करेंगे। यकीनन मैं बार बार आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप खामोश रहें या सुभान अल्लाह कहें,
کوئی بات نہیں ہوگی، صرف آپ کو اپنے عشق رسول کا ثبوت دینا ہے۔ یاد رکھیے اس وقت مسلم امہ پوری دنیا کے اندر دبی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر کچلی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے کہیں پر مسلمان زمین کا کوئی خطہ ہو جہاں مسلم حکومت ہے یا غیر مسلم حکومت ہے، کہیں پر لوگ چین اور سکون کی سانس نہیں لے پا رہے ہیں، کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، ہر جگہ کسی نہ کسی مسئلے سے مسلم امہ دو چار ہے۔ ایسے ماحول کے اندر جبکہ کہیں مسلمان روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ترس رہا ہو، کہیں پر مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہو، کہیں پر مسلمانوں کی بچیاں اللہ اکبر کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہو یا لوجوں کے اندر فروخت ہو رہی ہو، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹلوں پر مزدوری کرنے پہ مجبور ہو چکے ہوں، مسلمانوں کا حال یہ ہو غربت کی چکی میں ایسے پس رہے ہوں کہ اللہ اکبر اسکول کی فیس بھرنے کے لیے پیسے نہ ہو، ایسے حالات کے اندر لوگ کریں تو کیا کریں؟ آخر کیا ایک کام کریں؟ آخر کون سا کام انجام دے جس کی بنیاد پر اس گرتی ہوئی قوم کو ہم اوپر اٹھا سکیں؟ اللہ اکبر آخر کیا اس قوم کو پیغام دیا جائے کہ کچلی ہوئی قوم پھر سے اٹھ کر پورے قد سے کھڑی ہو سکے؟ آخر اس قوم کو وہ کون سا پیغام دیا جائے؟ کس طرف اس قوم کو لایا جائے؟ اللہ اکبر کس قوم کو لایا جائے؟ کس قوم کو اس قوم کو کس مقام پر لایا جائے جس کی بنیاد پر اللہ اکبر یہ قوم اللہ اکبر دلدل سے گناہوں کے نکل کر عزت اور تقوی کی شاہراہ پر آ سکے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو مجھے تو کوئی عنوان سمجھ میں نہیں آتا۔ یاد رکھیں میں علم کا مخالف نہیں، بلکہ میرا نظریہ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر جو پوری دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص تعلیمی انقلاب تھا۔ لیکن یاد رکھنا صرف تعلیم اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف دولت اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف عبادت اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف سیاست اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف اللہ اکبر نعرے اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف کانفرنسی اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آؤ گرتی ہوئی قوموں کو اٹھانے کے لیے ایک نسخہ ہے، پاپی قوموں کو تقوی کا شعور دینے کا ایک نسخہ ہے، اور وہ نسخہ کیا ہے؟ اللہ اکبر انقلاب۔ انقلاب ہمیشہ قلب والوں سے آتا ہے، دل والوں سے آتا ہے، اور دل کے اندر کیا ہوتا ہے جو انقلاب آتا ہے؟ یاد رکھنا عرب کی وہ بوریا نشین قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، اس قوم کو قیصر و کسریٰ کا تاجدار جس طاقت نے بنایا تھا اس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کو محبت رسول کہتے ہیں۔ ہاں وہ بلال جو مکے کی زمین پر گھسیٹے جاتے تھے، اگر وہ کعبے کی چھت نظر آئے اور کعبہ ان کے تلوے کے نیچے نظر آیا تو یہ ان کے عشق مصطفیٰ کا ثمرہ تھا۔ پتہ چلا عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں تک کوئی طاقت نہیں پہنچاتی، عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں کسی کا تصور نہیں پہنچاتا، عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں کسی کا تخیل نہیں پہنچاتا۔ آؤ اس سے عشق کریں، آؤ اس سے محبت کریں جس سے مخلوق نہیں بلکہ خالق بھی محبت کرتا ہے، خالق بھی پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج تسبیح تو ہے، آج تسبیح تو ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کہاں ہے؟ اللہ اکبر آج نماز تو ہے، نماز لانے والے رسول کی محبت کہاں ہے؟ آج تلاوت قرآن تو ہے، لیکن صاحب قرآن کا عشق کہاں ہے؟ آج سنتوں پر عمل کی باتیں تو ہے، لیکن جس کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے اس کا عشق کہاں ہے؟ اس کی محبت کہاں ہے؟ یاد رکھیں اقبال نے کہا تھا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گردن میں ہاتھ ڈالے
ہیں ماہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی میری قوم کا وہ جوان جو پوری پوری رات گندی فلمیں دیکھ رہا ہے میری قوم کا وہ جوان جو شراب کے اڈوں پہ الجھا ہوا ہے میری قوم کا وہ جوان جو ماں باپ کا باغی ہو گیا ہے میری قوم کا وہ جوان جو ملک اور ملت کی ترقی کی فکر سے بیگانہ ہو گیا ہے اس قوم کو اگر سنوارا جا سکتا ہے تو ایک ہی فکر ہے یہ دل مدینے کے تاجدار سے لگا دو ان کو نبی کا دیوانہ بنا دو ان کو نبی کا عاشق بنا دو انقلاب خود بخود آئے گا لوگ کہتے ہیں امین القادری یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کا عاشق ہو اور نماز بھی پڑھنے لگے میں نے کہا جب عشق کرے گا نا تو اس تک کی بات پہنچے گی کہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کیا تم نے کوئی ایسا عاشق بھی دیکھا ہے جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے اللہ اکبر اللہ اللہ جب عشق کرے گا اس کو یہ بات پہنچے گی کہ گناہ کرنے سے نبی کا دل دکھتا ہے نبی یہ پاک کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گناہوں سے خود بخود بچے گا میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آج میں اپنی گفتگو کو طویل نہ کرتے ہوئے بہت مختصر میں بات اپنی سمیٹ لوں گا مجھے پتا ہے بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بہت دیر تک کے آپ کو الجھا کر رکھنا نہیں چاہتا بس دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا لیکن آپ کی توجہ کہ شنگن والوں مجھے نہیں پتا آپ لوگ کس طریقے کی تقریر سننا پسند کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن میری اپنی عادت ہے آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں جس سے اللہ راضی ہو جائے اللہ کے محبوب راضی ہو جائے لیکن آپ کو میری طرف توجہ کرنی پڑے گی دیکھیں بات آپ سے کہتا ہوں اللہ اکبر آپ نے اکثر ہمارے علماء سے سنا ہوگا نبی سے پیار کرو آقا سے عشق کرو حضور سے محبت کرو تو کبھی کبھی کسی انسان کے دماغ کے اندر وسوسہ آ سکتا ہے کئی یار یہ مولوی لوگ نبی کی محبت ہم پہ تھوپ تو نہیں رہے ہیں معاذ اللہ نبی کی محبت ہم پر تھوپی تو نہیں جا رہی ہے ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا اور اچھی طرح خیال رکھنا نبی کی محبت تھوپنے کی چیز نہیں ہے بلکہ ہمارے نبی ہیں ہی ایسے ہمارے آقا ہیں ہی ایسے جو ان کو دیکھ لیتا ہے عشق کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے جو ان کو دیکھ لیتا ہے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے جو ان کو سن لیتا ہے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے ارے نادان بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر ہمارے آقا کیسے ہیں ایک انگریز مفکر نے کہا تھا اگر کسی میں تین میں سے ایک بات بھی ہو تو عشق کرنا اس کا حق ہے پیار کرنا اس کا حق ہے اس انگریز نے کیا کہا تھا بیوٹی کوالٹی پیورٹی تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو بیوٹی کوالٹی پیورٹی اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو اس کا حق ہے کہ اس سے پیار کیا جائے اب اگر اس انگریز کے قول کے مطابق میں اپنے نبی کو دیکھتا ہوں بیوٹی کوالٹی پیورٹی تو میرے نبی میں کیا موجود نہیں ہے آئیے تھوڑا اس کا جائزہ لیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس نے پہلے نمبر پہ کہا کہ بیوٹی ہونے کی وجہ سے عشق لازم ہے جس میں بیوٹی ہو اگر اس سے عشق نہ کرے تو گویا کہ یہ اس کی حق تلفی ہے اس سے جفا ہے اس کے ساتھ بے وفائی ہے اب آپ دیکھیں بیوٹی کہتے خوبصورتی کو میری قوم کے جوانوں آج ہر انسان خوبصورتی پہ مر رہا ہے تو میرے نبی کی خوبصورتی کو میں بیان نہ کروں آؤ ذرا دیکھو میرے نبی کیسے خوبصورت تھے کیسے جمال والے تھے اور یاد رکھنا واللہ کسی قوم کا لیڈر اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا آمنہ کے لال کو اللہ نے حسن عطا فرمایا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ رحمت مصطفیٰ دیکھو حضور کتنے خوبصورت ہیں ہوا میں گرا لگانے کی بات نہیں جنہوں نے دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ کتنے خوبصورت ہیں شمائل ترمذی کی حدیث ہے مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے نبی دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے توجہ کرنا اگر آج حسن مصطفیٰ تم نے سن لیا تو جو نعت کے پہلے مطلع میں تم نے دعا کی تھی وہ منزل آپ کے لیے آسان ہو جائے گی ذرا سنیں مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو دیوار کا عکس مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے اندر نظر آتا تھا جیسے
تھے، ہم سورج کا عکس دیکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر بفرض محال اللہ اپنے نبی پر کوئی معجزہ ظاہر بھی نہ کرتا تو نبی اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ میرے امام کہتے سنیں، میرے امام کہتے ہیں یاد رکھنا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول بھال سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے بچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، تو کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایک روایت پڑھتا ہوں اور بات اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں، ذرا توجہ کرنا کشن کن والوں، توجہ کرنا۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما جان عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا، توجہ آپ کی، کیا پوچھا؟ آقا آپ کا حسن اور حسن یوسف دونوں میں کیا فرق ہے؟ توجہ آپ کی توجہ ہے؟ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں میں بہت دور سے آیا ہوں لیکن شاید بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن جذبات تو سمجھ میں آئیں گے۔ اگر جذبات کے ساتھ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ کو سن کر اگر بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ہاں وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سبحان اللہ ایک بار کہے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی خالی جگہ ہے وہ سب بھر کے اللہ سبحان اللہ کہنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب نبی کی شان بیان ہوتی ہے، توجہ کرنا، اپنے علماء کو سبق سنانے کی نیت سے کہہ رہا ہوں، غلطی کروں گا تو اصلاح کریں گے۔ اگر نبی کی شان بیان ہوتی ہے تب اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ توجہ آپ کی، جب شان نبوت بیان ہو تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں وہ کیسے کہتا ہے؟ میں نے کہا معراج بعد میں بیان کی، پہلے کہا سبحان الذی، معراج بیان کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ ہم پاک ہیں۔ ان کی شان کا ذکر بعد میں آیا، پہلے اللہ نے سبحان اللہ کہا۔ ارے جا خدا سبحان اللہ فرمائے، اگر وہ امتی چپ رہے تو پھر عشق کی کیا بات ہے؟ باتیں کرنے کے لیے تو بڑی آواز ہم نکالتے ہیں، لیکن نبی کا ذکر سن کر اگر ہم خاموش رہیں تو پھر یہ کوئی انصاف کی بات نہیں۔ توجہ آپ کی، ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن یوسف میں اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ وہ خود بھی بڑی فقیہہ تھی۔ میرے امام کہتے ہیں مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام، وہ چار ملت کی مفتیاں ہیں جسے ام المومنین عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ۔ ہم نے کہا تمہیں 1400 سال کے بعد شعور آیا؟ رسول اللہ نے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا پڑھایا کہ اور مرد بھی پردے کے پیچھے سے حضور کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شاگردی کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا 1400 سال کے بعد جہاں پہنچتی ہے، اسلام وہاں اس سے پہلے پہنچ کر کے گزر چکا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹی بچایا، جب لوگوں کی بیٹیاں جاہل تھی تب صدیق اکبر کی صدیقہ مفتی چار ملت کی حیثیت ہے، اللہ پر امت کی رہنمائی کرتے نظر آئی تھی۔ سینکڑوں صحابہ اور
ہزاروں تابعین ام المومنین کی شاگردی کرتے نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، ہمارے مذہب میں پڑھانے کا یہ تصور ہے۔ اللہ اللہ، لوگ کہتے ہیں مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے، میں نے کہا ظلم کہاں کیا، یہ تو بتا۔ اللہ اکبر، حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے، دیکھو عورت کا مرتبہ ہمارے یہاں کیا ہے۔ حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے، انہی کے ننھے شہزادے سے برات کروائی جاتی ہے۔ حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے، زلیخا کے ننھے سے، اس کے خاندان کے بچے سے برات کرائی جاتی ہے۔ لیکن جب محبوب کی زوجہ پہ منافقین الزام لگاتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو زمین کا ذرہ ذرہ اما عائشہ کی طہارت کی گواہی دیتا، مگر منظور نہ ہوا۔ اللہ نے محبوب کی بیوی کی طہارت خود بیان قرآن میں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان والی خاتون ام المومنین عائشہ صدیقہ، وہ پوچھتی ہیں، بڑی شاعرہ تھی، عالمہ تھی، بلکہ ایک مرتبہ حضور ان کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، حضور ان کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ وہ رات کا ٹائم ہے، وہ چاند کو کہتی ہے شعر میں، اے آسمان کے چاند، او آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا، ذرا میرا چاند دے، یہ تو رات کو بھی چمکتا ہے اور یہ تو دن کو بھی چمکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ۔ او آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ ارے نعت تو ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی پڑھ رہی ہے۔ اگر یہ بدعت ہے تو پھر سنت کس چیز کا نام ہے؟ ام المومنین کہتی ہو آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے، میرا چاند دیکھ، یہ رات کو بھی چمکتا ہے، دن کو بھی چمکتا ہے۔ تو آقا نے مسکرا کے کہا عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو جواب دیتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر دیا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی ام المومنین نے پوچھا، توجہ کریں، اسی ام المومنین نے پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور حسن یوسف میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ حسن یوسف پہلے سن لے، تھوڑا سا اشارہ دے دوں۔ حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف یہ محفل میں بیٹھ جائے بے نقاب ہو کر تو محفل روشن ہو جائے، یہ حسن یوسف ہے۔ کھانا کھائیں تو حضرت یوسف کے حلق کے نیچے لقمہ اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا، یہ حسن یوسف ہے۔ حضرت یوسف کا حسن یہ، عورتیں دیکھ لیں تو اللہ اکبر، دیکھ کے انگلیاں کاٹے، انگلیاں کاٹے دیکھ کر، بلکہ کاٹے نہیں انگلیاں کٹ جائے، انگلیاں کٹ جائے حسن یوسف کو دیکھ کر، تو انگلیاں کٹنے پر درد محسوس نہیں ہوتا، درد کا احساس نہیں ہوتا۔ حسن یوسف یہ، بابا سے چھٹ جائے تو 50 سال تک روتے روتے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو جائے۔ حسن یوسف یہ، اللہ اکبر، کوئی بھوکا دیکھے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے، کوئی پیاسا دیکھے اس کی پیاس مٹ جائے، کوئی غمگین دیکھے اس کا غم ختم ہو جائے، یہ کیا ہے؟ حسن یوسف ہے۔ اب ام المومنین پوچھ رہی ہے، اب توجہ کرنا، یہ بات مس نہیں ہونی چاہیے کہ شنگن والوں، حسن یوسف میں اور حسن مصطفیٰ جان رحمت میں فرق کیا ہے؟ اب میرے آقا فرق بتاتے ہیں، توجہ سے سننا، تھوڑا یہاں علم ریاضی کی ضرورت کسی کو پڑ سکتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ 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 میں اللہ نے، توجہ، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا فرق دیکھیں، کہتے ہیں آقا عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ میں بار بار جملوں کی تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پڑھے لکھے بھی ہوں گے اور میری طرح کچھ ان پڑھ بھی آئے ہوں گے، تو ان لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ کیا عائشہ عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر فرماتے ہیں اس نور کو اللہ نے جیسا کہ چاہا 10 حصوں میں
تقسیم کیا. نور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نور تقسیم نہیں ہوتا، لیکن مجازن صرف سمجھانے کے لیے یہ بات لی جا رہی ہے. اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے 10 حصے کیے. اب 10 حصے میں سے توجہ کریں، 10 حصے میں سے ایک حصے سے پھر 10 حصے کیا. اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، اس کے 10 حصے کیے. 10 میں سے پھر ایک حصے سے پھر 10 حصے کیے. اب اس 10 حصے میں سے پھر ایک حصے سے پوری کائنات کا حسن بنایا. دیکھیں توجہ کریں، سمجھے، اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا، اس نور کے مجازن 10 حصے کیے. 10 میں سے پھر ایک حصہ روز نبی کا نور، اس کے 10 حصے، 10 حصے میں سے ایک حصہ، ایک حصے میں سے پھر 10 حصے، 10 حصے میں سے پھر ایک حصہ، اور اس ایک حصے میں آقا فرماتے ہیں پوری کائنات کا حسن پیدا کیا. پوری کائنات کا حسن مطلب کیا؟ شفق کا جمال اسی سے بنایا، افق کی سرخی اسی سے بنایا، دریاؤں کی روانی اسی سے بنایا، سمندر کی طغیانی اسی سے بنایا، در یمن اسی سے بنایا، در نجف اسی سے بنایا، لال پتھروں میں اسی سے بنایا، چاند کی چاندنی اسی سے بنایا، سورج کی شعاعیں اسی سے بنایا، زمین کا سبزہ اسی سے بنایا، نکھرتے گل پھولوں کی نزاکت اسی سے بنایا، پھولوں کی خوشبو اسی سے بنایا، چڑیوں کی چہک اسی سے بنایا، پھولوں کی مہک اسی سے بنایا، گرتے ہوئے آبشار اسی سے بنایا، بلبل کی آواز اسی سے بنایا، اللہ اکبر، بھوروں کی آواز اسی سے بنایا، پپیہا کی پیچ اسی سے بنایا، پرندوں کا حسن و جمال اسی سے بنایا، تتلیوں کا باغپن اسی سے بنایا، فرشتوں کا جمال اسی سے بنا ہے، انسانوں کا جمال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ سارے جو خوبصورت انسان ہیں کس سے بنے؟ اسی ایک حصے سے بنے، ایک حصے سے. اب بتاؤ، جب دنیا اتنی خوبصورت ہے، ایک حصے کے حسن کا یہ عالم ہے، اتنی خوبصورت ہے دنیا، اور اکیلے 9 حصے سے حسن یوسف کو بنایا، اور حسن یوسف جس کا 9 حصہ ہے، اس کا 10واں محمد رسول اللہ کا حسن ہے. جب حسن یوسف کا یہ عالم ہے، تو حسن کامل محمد رسول اللہ کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا. اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو. حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا. کیوں دید کے مشتاق نہ ہو، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، آمد اولاد غوث اعظم حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. دیکھیے حاضرین، آج کے ایک اور خصوصی خطیب مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ راجستھان، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور محبت اور احترام کے ساتھ شہزادہ غوث اعظم کی آپ گفتگو سنیں. سبحان اللہ. ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی کبریائی بیان کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفکر قوم و ملت حضرت علامہ شمس ملت مفتی شمس الدین صاحب کی برا مکرانہ تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرت کا بھی خطاب سنیں گے. میں اپنی گفتگو کو ٹرن کرتا ہوں، اب سنیں. اتنے خوبصورت ہے رسول، اتنا حسن ہے، اتنا جمال. ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، آپ دیکھو کتنا بھی خوبصورت آدمی سوئے گا تو اس کی آنکھوں پر نیند کا اثر ظاہر ہوتا ہے، کتنا بھی خوبصورت. لیکن حضور علیہ السلام جب نیند سے اٹھتے تھے تو آنکھوں پر کبھی نیند کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا. اور حضور کا کبھی وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا نیند کی حالت میں، بلکہ جب نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سر میں کنگھی کی ہو اور آنکھوں میں سرما لگا دیا ہو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ
خیر لک من الاولی کے تحت ان کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ایسا خوبصورت حسن والا رسول، جمال والا رسول، کمال والا رسول اللہ نے آپ کو اور ہمیں عطا فرمایا، تو یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اب ذرا توجہ کرنا، گفتگو آخری مرحلے کی طرف مڑتی ہے، اب نوجوانوں کی توجہ۔ ایسا حسن والا، ایسا جمال والا رسول اللہ نے عطا کیا کہ حسن یوسف جسے حیرت سے تکتا ہو، حسن یوسف جسے حیرت سے تکتا ہو، اور امام اہل سنت حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن یوسف میں تقابل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وہاں کٹی یہاں کٹاتے ہیں، وہاں مصر کی عورتیں تھی یہاں عرب کے مرد تھے، اندازہ تو فرمائے کیا حسن ہوگا۔ پھر ایک بات یاد رکھنا، حسن یوسف پر ایک مرتبہ انگلیاں کٹی، نہ اس سے پہلے کٹی نہ پھر اس کے بعد کٹی، لیکن حسن مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، اس سے پہلے بھی ان کا حسن سن کر لوگوں نے گردنیں کٹائی، اس وقت بھی کٹائی، اور آج تک جتنی گردنیں لوگ کٹا رہے ہیں یہ سب اسی حسن کی رعنائیاں ہیں۔ بدر میں کس کے حسن پر کٹی، احد میں کس کے حسن پر کٹی، خندق میں کس کے حسن پر کٹی، خیبر میں کس کے حسن پر کٹی، کربلا میں کس کے حسن پر کٹی، قادسیہ میں کس کے حسن پر کٹی، اور اللہ اکبر سن لو، پوری کائنات کے اندر یہ جو حسن و جمال کی رعنائیاں ہیں، اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتا، اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتا تو کوئی بلبل کسی گل پر جان نہ دیتا، کوئی پروانہ کسی شمع پہ جان نہ دیتا۔ میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اور ان کے شہزادے ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، یعنی یا رسول اللہ بلبل بھی آپ ہی کا شیدائی ہے اور پروانہ بھی آپ ہی کا شیدائی ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اتنے خوبصورت ہیں، اتنا حسن ہے، اتنا جمال ہے۔ ایک مرتبہ امام غزالی نے لکھا، امام غزالی لکھتے، اب توجہ کرنا، گفتگو کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے بعد ہماری جماعت کے ایک حق گو اور بے باک خطیب علامہ شمس الدین صاحب کا خطاب آپ کو ضرور سننا ہے، لیکن آپ بات سنیں، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام غزالی لکھتے ہیں، ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کو دیکھتا ہے، توجہ کرنا بہت اہم بات ہے، ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اس سے کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں کیوں کہ تم بہت خوبصورت، میں تم سے پیار کرتا ہوں کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو تم۔ اس لڑکی نے کہا اچھا مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو لڑکی نے جواب دیا، لڑکی کا جواب سنو، بڑا خوبصورت جواب تھا اس کا۔ اس نے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے کیا کہا لڑکی نے؟ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ میرے پیچھے آ رہی ہے۔ اس نوجوان نے جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا، لڑکی نے زوردار تماچا مار کے کہا منافق، غدار، جھوٹ بولتا ہے، منافق، غدار، جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ اگر تیرے دل میں میرا عشق ہوتا تو پھر میرے سوا کسی کو پلٹ کر نہ دیکھتا، اس لیے کہ عشق لا شریک ہوتا ہے، عشق میں دوئی نہیں ہوتی، عشق میں منافقت نہیں ہوتی۔ اب میری قوم کے جوانوں، اے کشن گنج میں بیٹھ کر قدم رسول کے جیو صحن میں بیٹھ کر نبی کے دیدار کی دعا کرنے والوں، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ تمنا کرتے ہو؟ بولو حضور نظر آئیں گے؟ جن آنکھوں نے پوری رات نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھے، ان کو حضور نظر آئیں گے؟ میں آپ کی دعا
دعا پہ قطعاً معترض نہیں ہوں، میں آپ کی دعا میں مکمل ساتھ تھا اور مکمل انہمام کے ساتھ تھا، اس لیے کہ مجھے یہ احساس تھا کہ اس پورے مجمع میں نہیں بلکہ اللہ کے تمام بندوں میں اگر سب سے زیادہ گرا پڑا کوئی بندہ ہے تو اس کو امین القادری کہتے ہیں۔ میں نے سوچا اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو مقبول ہوگا، وہ کہہ رہا ہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی کہوں دیکھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا اس کی وجہ سے میری بگڑی بن جائے، لیکن حقائق تو حقائق ہے، شاعری کی دنیا میرے عزیز اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس قوم کا جوان رات کے 3 بجے تک نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھ رہا ہو وہ رسول اللہ کو کیسے دیکھ سکے گا؟ جو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہو وہ رسول اللہ کو کیسے دیکھ سکے گا؟ مجھے بتاؤ جو نبی کا عشق رکھتا ہو، جو رسول اللہ کا شیدائی ہو، وہ کسی عورت پر کسی لڑکی پہ پاپ کی نظر ڈالے گا؟ سن لو، اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ پوچھنا چاہتا ہوں پیاس کے ننھے ذرات اگر ہماری آنکھوں میں چلا جائے تو ہماری آنکھیں لال لال ہو جاتی ہیں، آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیا تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں؟ تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں؟ جو آنکھیں ایک ننھا سا تنکا برداشت نہ کر سکے، جو آنکھیں پیاس کے چھوٹے چھوٹے ذرات برداشت نہ کر سکے، جب ان آنکھوں کے اندر عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان آنکھوں کا کیا ہوگا؟ ان آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا کوئی طریقہ بتائے حضور کو دیکھنے کا۔ میں کہتا ہوں میں کوئی وظیفہ نہیں جانتا حضور کو دیکھنے کا، مجھے ایک ہی وظیفہ میرے بزرگوں نے بتایا، اپنی آنکھوں سے گناہ کرنا بند کر دو، اپنی آنکھوں سے رسول اللہ نے جس چیز کو دیکھنے کے لیے منع کیا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے سے روک لو۔ جس وقت شوق میں آنکھیں بند کرو گے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کوئی وظیفہ اتنا کارگر نہیں ہے، آنکھوں پہ کنٹرول جتنا کارگر ہے۔ آپ امام احمد رضا کی بات کرتے ہیں، امام احمد رضا کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے اکثر راتوں میں انہیں خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا، لیکن آنکھوں کی حفاظت کا عالم کیا تھا؟ توجہ کریں، جبل پور سے لوٹتے وقت دیکھو عاشقوں کی فکر کیا ہے۔ جبل پور سے لوٹتے وقت جب اعلیٰ حضرت اسٹیشن سے اپنے گھر جا رہے تھے تو واپسی کا خط لکھتے ہوئے کہ میں خیر سے پہنچ گیا، مولانا عید الاسلام عبدالسلام جبل پوری کو لکھتے ہیں مولانا میں گھر جا رہا تھا، اچانک ٹانگے پہ بیٹھے بیٹھے بریلی کے باغ پر میری نظر پڑی تو پہلی بار پتا چلا کہ بریلی کا باغ اتنا خوبصورت ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو اپنے شہر کے باغ سے آنکھیں بند کر لے تبھی تو مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ اس کے لیے بے نقاب ہوتا ہے۔ جو فلمیں دیکھیں آج کل وہ فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں جتنی گندگی زیادہ ہوتی ہے، جس میں جتنی عریانیت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو بتاؤں ابھی کفیل بھائی مولا مشکل کشا کا نعرہ لگا رہے تھے، مزہ آ گیا، محفل زندہ ہو گئی، لیکن ایک بات کہتا ہوں علی مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کبھی قصدن اپنا سطر نہیں دیکھا۔ میں اس کو پوری تشریح کے ساتھ نہیں بول سکتا لیکن جملہ سن لیں، میری قوم کے جوانوں، حضور کے دیدار کا شوق اور آنکھیں آوارہ، حضور کے دیدار کا شوق اور کان آوارہ، حضور کے دیدار کا شوق اور کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہو، حضور کے دیدار کا شوق اور مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے۔ اگر دیدار بھی ہوگا تو کہیں چار پھٹکے نہ پڑ جائیں، اگر دیدار بھی ہوگا کہیں جھڑکیاں نہ پڑ جائیں۔ مسجدیں ویران کر کے حضور کے دیدار کی بات کرتے ہو، مسجدیں ویران ہے۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ امام اور مؤذن منتظر رہتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ جلسوں میں بھیڑوں کا اکٹھا ہونا اور عمل نہ کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ جلسے والے خوش ہوتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی، مقرر خوش ہوتا اتنی بھیڑ جمع ہو گئی، لیکن کلیجہ ہمارا ٹھنڈا اس سے کب نہیں ہوتا، اس سے نہیں ہوتا ٹھنڈا کلیجہ، کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخیر زمانے میں میری امت پر ایک وقت آئے گا لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں۔ دین سننے تو آ گئے، دین پر عمل کرنے کب آؤ گے؟ سن لینا دین سننے پر انقلاب نہیں آئے گا،
دین سننے تو ابو جہل بھی آ گیا تھا، دین سننے تو ابو لہب بھی آ گیا تھا۔ انقلاب دین سننے پر نہیں، انقلاب دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر آئے گا۔ یہ ظالم حکمرانوں کا ظلم، یہ غربت کی چکی میں مسلمانوں کا پسنا، یہ مسلم بیٹیوں کا اور طرف بھاگ کر جانا، اس کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب دین سننے کے لیے جمع ہوتے ہو تو دین پر عمل کرنے کے لیے بھی جمع ہو۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر فجر تک آپ کو بٹھایا جائے، میں جانتا ہوں بیٹھو گے، ایک کھسکے گا بھی نہیں، استنجا کے لیے بھی نہیں جائے گا، میری قوم کی وفا جانتا ہوں، لیکن اگر مسجد میں بلایا جائے بڑی سادگی سے کہے گا مولانا کیا کروں میں پاک نہیں ہوں۔ یاد رکھنا میرے رسول، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، توجہ کرنا، امیر حمزہ کے قاتل پہ حضور نے لعنت نہیں کی، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چیر کر اور سینے سے کلیجہ نکال کر دانتوں تلے کچا چبایا تھا، حضور نے ان لوگوں پہ بھی لعنت نہیں کی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کی انگلیاں، کان، آنکھ اور ہونٹ کاٹ کے اس کو رسی میں پرو کر گلے کا ہار اور بازو بند بنائے تھے، حضور علیہ السلام نے ان پہ بھی لعنت نہیں کی۔ کس پہ لعنت کی؟ بے نمازی پہ لعنت کی۔ فرمایا جو مسجدوں کو ویران کرے میں محمد اس سے بیزار ہوں، بلکہ یہاں تک فرمایا عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے، اللہ کے رسول تو بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی صحابہ کو منع کرتے۔ اگر یہاں ہاتھ اٹھوایا جائے نا، عشاء پڑھ کے کتنے آئے ہو، اٹھواؤں گا نہیں، بالکل مت اٹھانا، انگلیوں پہ گنو، انگلیوں پہ گنو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے بالخصوص سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کر، کیونکہ آسمان سے اس پہ لعنت برستی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن بے نمازی اٹھیں گے تو کالے سور کی شکل میں اٹھیں گے، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ نماز کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت صحابہ کی فکر نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں درجنوں صحابہ بے نمازی پر کفر کا فتویٰ دیتے تھے۔ آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے کہ کفیل انبر پر کس کا فتویٰ ہے، آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے علی فیضی پر کس کا فتویٰ ہے، آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے کہ محسن رضا صاحب پہ کس کا فتویٰ ہے۔ بے نمازیوں، آپ پر صحابہ کا کیا فتویٰ ہے، اس پر کبھی غور کیا؟ علماء کے فتوے تول رہے ہو، صحابہ نے فتوے دیے۔ حالانکہ حنفی ہونے کی وجہ سے میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا، پابند ہوں اپنے امام کی فکر کا، لیکن صحابہ کا فتویٰ ہے۔ بلکہ آپ فتاوی رضویہ کی ابتدائی جلدیں اٹھا کے دیکھیں، اس میں امام نے مسلک کر نقل کرتے ہوئے لکھا، اور اعلیٰ حضرت کے والد تو یہاں تک لکھتے ہیں شواف علماء کا مسلک یہ ہے کہ جب بے نمازی مر جائے تو اس کی قبر نہیں بنے بلکہ اس کی مٹی برابر کر دو، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اس کی ذلت کیا ہے، یعنی اس کی قبر کا نشان بھی نہ رہنے پائے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے والد جو ان کے استاد بھی ہیں، میں اعلیٰ حضرت کے والد کو پڑھ کے اس نتیجے میں پہنچا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے بھی باپ تھے، باپ۔ علم ان کا اتنا تھا کہ حیران ہوتی ہے۔ رسول اللہ کے لیے جو القابات انہوں نے لکھے ان کا حصہ ہے، بلکہ امام احمد رضا ان کو فالو کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کے معاملے میں، وہ ہے امام المتکلمین۔ ان کے بعض جملے اتنے خوبصورت ہیں، فدا ہونے جی چاہتا ہے۔ حضور مفتی صاحب قبلہ وہ لکھتے ہیں، کیا بات لکھتے ہیں، میری سنی قوم کو نشتر دیتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے، یار اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، معاف کرے گا معاف کرے گا۔ یہ مولوی لوگ کہاں اتنا ڈراتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد لکھتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، ان کا جملہ سنیں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھا لیتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پہ
تجھے بخش سکتا ہے تو وہ قادر بھی تو ہے زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کر کے اس کی شان کریمی کا مذاق اڑاتا ہے۔ نہیں تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب میں جلدی بات سمیٹ رہا تھا لیکن بیچ میں بات آ گئی۔ کیا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا کا فرمان سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی قیامت کے دن جب اٹھے گا اللہ کی بارگاہ میں تو کالے سور اور کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا، چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو بے چین ہوتے ہو، کسی محفل میں نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے یہاں کالے سور کا منہ لے کر کیسے اٹھو گے؟ اپنے آپ پہ رحم کرو مسلمانوں۔ اب میں امام علی مرتضیٰ کا قول نقل کر رہا تھا، علی پاک کہتے ہیں میں نے قصداً کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا، جان بوجھ کے اپنا سطر نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ وہ تو ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی ہے۔ فرمایا اس لیے نہیں دیکھا کہ مجھے ڈر لگتا تھا جن آنکھوں سے میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں، جن آنکھوں سے حضور کا چہرہ دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے میں اپنا سطر کیسے دیکھوں؟ حالانکہ اس پر کوئی حکم شرع نہیں ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایسا خوبصورت، ایسا حسن والا، ایسا جمال والا رسول چھوڑ کر کے آپ بتائیں کہاں کہاں بھٹک رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں ترقی نہیں ہوتی، آؤ سچے دل سے عشق کرو۔ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، اب ذرا کتاب التوابین سے ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی بڑی روایت ہے، اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری رئیس القلم کے الفاظ کا حوالہ لے کر تھوڑا کچھ اپنے تصرف کے ساتھ ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کتاب التوابین میں لکھا ہے، اسی پر میری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اب توجہ کرنا، ہم کہتے ہیں عاشق ہے، ہم کہتے ہیں عاشق ہے، عاشق رسول۔ سنی اپنے آپ کو جتنا عاشق رسول ہونے کا ڈنڈورا پیٹتا ہے اتنا کوئی قوم نہیں کہتی، اور ہمیں حق بھی ہے الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں بھی، مجھے کسی کے عشق رسول پہ کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ البتہ میں اتنا اپنے لیے کہتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو عاشق ہے تو ناک نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اگر نہیں کہوں گا تو کفر کا خوف ہے، اور اگر ہاں کہوں تو ڈر لگتا ہے کہیں جھوٹ نہ ہو جائے۔ یہ بات ہے اپنی، بس اتنی سے زیادہ نہیں کہتے۔ لیکن مسلمانوں آپ بتاؤ، ہم اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں، لیکن آئیے ذرا ایک عاشق کی فکر سن لیں، بات اس پہ مکمل ہو، ایک ایک بندہ توجہ کرے، اور اب کوئی نعرہ نہیں لگے گا، صرف سنجیدگی کے ساتھ آپ کو سننا ہے۔ اس منبر والوں کی بھی توجہ، کتاب التوابین کے اندر راوی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جوان آیا، اس جوان کا نام تھا ثعلبہ ابن عبد الرحمن، ثعلبہ ابن عبد الرحمن اس جوان کا نام تھا۔ اس جوان نے حضور کا حسن دیکھا، آقا کا جمال دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قد رعنا دیکھا، حضور علیہ السلام کی وہ نرگسی آنکھیں دیکھی، حضور علیہ السلام کی وہ سنبلی زلفیں دیکھی، آقا کا حسن و جمال دیکھ کر، پیکر کمال دیکھ کر اللہ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ اور میرے امام کہتے ہیں سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ اللہ اکبر کہتے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی، دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، اور دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ ایک چرخ کہن پھول۔ اور پھر کہتے ہیں کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ کیا بات کب کہتے ہیں؟ شورا بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات کب کہی جاتی پتہ ہے؟ جب بات ختم ہو جاتی تو کہتے ہیں کیا بات ہے یار اس کی تقریر کی، کیا بات ہے یار اس کی تحریر کی، کیا بات ہے یار تاج محل کی، کیا بات ہے یار مدرسے کی۔ یعنی جب آدمی کسی کو بیان کرنے سے قاصر ہو جائے، الفاظ ختم ہو جائے، تو آخری میں کہتا ہے کیا بات۔ تو امام احمد رضا جس نے پانی پہ قلم اٹھایا تو پانی کو پانی پانی کر کے رکھ دیا، جس نے زمین پہ قلم اٹھایا تو زمین کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا۔ وہ وقت کا مجدد جب شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات رضا،
چمنستان کے باغ کی کیا بات؟ تو ذرا سمجھاؤ نا، سمجھانا بھی تو پڑے گا. کہتے زہرا ہے کلی. ارے اس باغ کو، اس گارڈن کو میں کیا بیان کروں گا جس کی ایک کلی کو زہرا کہتے ہیں، جس کی ایک کلی کو زہرا کہتے ہیں. حسین اور حسن پھول، اس باغ میں 3 کا تذکرہ یہ ہے، کلی زہرا حسن حسین پھول، جس میں 3 کی یہ حالت ہے تو وہ پورا باغ ہے مصطفیٰ جانے رہے. جس کے 3 کی کوئی مثال نہیں، اس پورے گلستان کی شان کون بیان کرے، کون بیان کرے؟ آپ کہیں گے وہ 3 کیا ہے؟ میں روایت پڑھ رہا تھا لیکن ایک روایت پڑھ ہی دیتا. پڑھوں ایک روایت. بلگرام شریف سے کتاب چھپی ہوئی ہے، بلگرام شریف سے. اس کتاب کا نام ہے نظم اللعالی، اور اس کے لکھنے والے سید محمد بلگرامی، اور اس پہ تقریر بھی حضور تاج الشریعہ کی موجود ہے. اس میں ایک حدیث ہے. حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ام الحسنین خاتون جنت خاتون قیامت سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور اپنے ابا جان سے عرض کیا، بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ اپنے بابا سے پوچھا، بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ حضور نے یہ نہیں کہا بیٹی مجھے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جنت کی کیا خبر؟ وہ تو لانتیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. یہ فاطمۃ الزہرا کا عقیدہ ہے، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، پکارو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. ارے جب غیب الغیب خدا کی ذات نہ چھپی تو جنت کے احوال کیا چھپ سکتے ہیں؟ میرے آقا سے پوچھا سیدہ نے، بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ بلا توقف کا فرمایا بیٹی تیرے بابا سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا؟ کہا تیرے بابا محمد الرسول اللہ. سیدہ نے فوراً دوسرا سوال کیا، عورتوں میں کون جائے گا؟ عورتوں میں کون جائے گا؟ فرمایا عمران کی بیٹی مریم عورتوں میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی. سیدہ کا کھلا ہوا چہرہ، وہ جو کلی ہے گلشن مصطفیٰ کی، کلی کی شان دیکھو تب گلشن سمجھ میں. کیا بات رضا، کیا بات رضا، یہ کلی کا ذکر ہو رہا ہے. کیا بات رضا. کہا بابا عورتوں میں کون جائے گا؟ تو فرماتے ہیں مریم عمران کی بیٹی جائے گی. سیدہ کے چہرے پہ کوئی رنگ آیا، پوچھا بیٹی تمہارے چہرے پہ رنگ؟ عرض کی بابا جب آپ نے مردوں میں اپنا نام لیا تو مجھے خیال ہوا کہ جب عورتوں کا ذکر کروں گی تو آپ میرا نام لیں گے. آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی ہوگا وہی جو ہم نے کہہ دیا. وجہ یہ کہ یہاں باتیں بدلی نہیں جاتی ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. فرمایا بیٹی ہوگا وہی جو ہم نے کہا، مگر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس سواری پر فاطمہ محمد رسول اللہ کی بیٹی بیٹھی ہوگی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی. مریم آگے آگے خادمہ بن کے جائے گی، فاطمہ پیچھے پیچھے مخدومہ بن کر جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سیدہ طیبہ، سیدہ طیبہ، ذکر خاتون جنت، ذکر خاتون جنت، اولاد خاتون جنت. ناروں میں گم مت کرنا اس فضیلت کو. کیا جس کی نکیل سواری کی مریم جیسی مقدس ہستی کے ہاتھ میں ہوگی، ارے جس کی خادمہ ایسی ہو وہ مخدومہ فاطمۃ الزہرا کا مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے؟ اور جب فاطمہ ایسی ہے تو وہ اس چمنستان کرم کی کلی ہے. جب کلی ایسی ہے تو پورا چمنستان محمد رسول اللہ کی شان کا. کیا بات رضا، کیا بات رضا.
اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تو حضور جو ہے وہ عرض یہ کر رہا تھا, بات دور نکلی. اللہ اکبر. ثعلبہ ابن عبد الرحمن جو ہے حضور کا حسن دیکھا, حضور کا جمال دیکھا, اور جمال دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, مسلمان ہوئے. دیکھو آج ہر مسلک کا آدمی نماز روزے کی بات کرتا ہے, لیکن حضور کی فضیلت کی بات لوگ نہیں کرتے ہیں. یعنی عیسائی یہودی بھی کہتے اسلام میں یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, لیکن حضور کی شان وہ بیان نہیں کرتے. کیوں؟ ان کو خوف ہے. سب بیان کریں گے الگ بات ہے, لیکن جب شان مصطفیٰ جان رحمت بیان کریں گے تو لوگ سیدھا اسلام کے کھاتے میں چلے جائیں گے, لوگ اسلام قبول کرنے میں مجبور ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو اب ابن عبد الرحمن نے حضور کا جلوہ دیکھا, حضور کا حسن دیکھا, حضور کا جمال دیکھا, اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں آپ کی چوکھٹ پہ پڑا رہوں گا, آپ کی خدمت میں رہوں گا. اللہ اکبر. اب آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اللہ اللہ. ابن عبد الرحمن نے جب یہ کہہ دیا تو گویا کہ حضور نے اپنی نوکری پہ ان کو رکھ لیا, اپنی خدمت پہ رکھ لیا. ابن عبد الرحمن حضور کے پاس رہنے لگے. دیکھو عاشق لوگ کیسے ہوتے, بس ایک جھلک دکھانا ہے, بات مکمل ہونی ہے. میری قوم کے جوانوں, ہم نے عشق کی باتیں کی, عشق کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے عشق کے نعرے لگائے, عشق دل میں بسانے کی کوشش نہیں کی, ہم نے قربانیاں دینے کی کوشش نہیں کی. اللہ اکبر. ابن عبد الرحمن میرے آقا کا حسن دیکھا, جمال دیکھا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. ابن عبد الرحمن حضور کی چوکھٹ پہ پڑے رہنے لگے. کیا نصیبیں ہیں ان کے بھی جو نبی کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے ہیں. اللہ اکبر.